जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो मुल्क है जहां हम दावा करते हैं कि ये इस्लाम का किला है, जहां मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं। ये वो मुल्क है नाज़रीन जहां पिछले 5 सालों में 15,000 रेप केसेस तकरीबन रिपोर्ट होते हैं। मैं रिपोर्ट केसेस की बात कर रहा हूं, जो मीडिया तक रिपोर्ट होते हैं, जिनकी FIR या जिनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। पिछले 5 सालों में उनकी तादाद लगभग 15,000 है। और अगर आप देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने ये घिनौना जुर्म किया उनको सजाएं कितनी मिली, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही शख्स आता है, वो मासूम ज़ैनब का कातिल था, मासूम ज़ैनब के साथ ज्यादती करने वाला था, जिसको सजाए मौत सुना दी गई, जिसको सजा हुई क्योंकि उस पर मीडिया और सिविल सोसाइटी ने बहुत शोर मचाया। हम बात करते हैं आला इक़्तिदार की, हम बात करते हैं एक बेहतरीन सोसाइटी की, हम बात करते हैं इस मुल्क में इस्लामी रियासत के क़याम की, लेकिन जब कानून के रखवाले, कानून के अलमबरदार से पूछा जाता है कि ये जुर्म क्यों हुआ, तो वो ये कहता है कि इस मुल्क में माओं और बहनों और बेटियों को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो वाक़या गुज़श्ता रोज़, गुज़श्ता रात गुजरांवाला मोटरवे पर हुआ, लाहौर से सियालकोट वाली मोटरवे पे गुजरपुरा के पास हुआ, जब CCPO लाहौर जो कि उस पूरे केस को के हेड हैं और पूरे केस को देख रहे हैं, और CCPO लाहौर वो शख्स हैं कि जब IG पंजाब को तब्दील किया जाता है तो वो एक TV शो में बैठकर कहते हैं कि वो पंजाब के सबसे बेहतरीन ऑफिसर हैं। तो पंजाब पुलिस जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स मानी जाती है, जिसका बजट दुनिया की बड़ी पुलिस फोर्स में आज भी शुमार होता है, उसमें काम करने वाले CCPO लाहौर ये कहते हैं कि वो खातून जिनके साथ रेप हुआ, जिनके साथ ये ज्यादती हुई, उनको रात को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि इस मुल्क में महफूज नहीं हैं हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां। तो ये एक बाले जुर्म है ना सिर्फ CCPO का, बल्कि हम तमाम मर्दों का, कि इस मुल्क में रहते हुए तमाम मर्दों से शायद इस मुल्क की औरतें महफूज नहीं हैं। कब तक मासूम औरतों की, मासूम बच्चियों की और मासूम बच्चों की असमत धरी होती रहेगी? कब तक उनको मौत के घाट उतार दिया जाता रहेगा? कब कानून इन सब की रखवाली करेगा? कब उन दरिंदों को सज़ा होगी, और वो सज़ा जिसका मुतालबा हम सब करते हैं? मेरी नज़र से वो FIR गुजरी जो कि गुज़श्ता जो सान्या हुआ लाहौर से सियालकोट वाली मोटरवे पे, तो उसमें 2 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात शामिल हैं नाज़रीन। और वो दफ़ात क्या हैं? 376 पे ताज़ीरात पाकिस्तान 376, ताज़ीरात पाकिस्तान 392। अगर आप इन दोनों ताज़ीरात की डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो सादा लफ्ज़ों में 375 ज़ना के लिए, जिसकी मैक्सिमम सज़ा अगर आपको मिलती है तो वो है उम्र कैद, अगर मैक्सिमम मिल जाए। और अगर उम्र कैद आपको होती है तो जो आप गुजारते हैं, वो मुजरिम जब गुजारेगा, वो दरिंदा जब सज़ा याफ्ता हो जाएगा और सज़ा अपनी पूरी करेगा, तो सिर्फ 14 साल जेल में रहने के बाद फिर इसी माशरे में वापस लौटा दिया जाएगा। और जो दूसरी दफ़ा शामिल की गई है इस FIR में, बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, वो है 392, सिर्फ रॉबरी। सवाल ये उठता है कि इस वाक़े का जिसको बयान करते हुए शायद उर्दू लुगत में अल्फाज नहीं है, शर्म से, दर्द से और गम से इंसान निढाल हो जाता है इस वाक़े के बाद, जब एक माँ को उसके 3 बच्चों के सामने रेप किया गया, उसकी इज्जत लूट ली गई, उसके 3 बच्चों के सामने। बयान करते हुए भी शायद हम सब कांप जाते हैं। कल से TV स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़ोर शोर है इस वाक़े को लेके, और इस मुल्क में जितने भी रेप केसेस होते हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं मीडिया में, वो इसी तरह रिपोर्ट होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये केसेस आखिर ख़त्म क्यों नहीं होते? आखिर वो लोग जो ये जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है? तो उसकी वजह इस तरह की FIRs और कवानीन हैं जिनमें शायद तरमीम की ज़रूरत है। तो 392 रॉबरी और जना 376 ताज़ीरात पाकिस्तान है। सवाल यह है कि क्यों इसमें हदूद ऑर्डिनेंस नहीं डाला गया? और जो अदालत उज़्मा ने दहशत गर्दी की तारीफ़ की, ज़रा मैं उर्दू में पढ़ के आपको सुना देता हूँ। आला अदलिया ने यह तारीफ़ की, दहशत गर्दी की, कि मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मजहबी, नज़रियाती और सियासी मकसद के हसूल के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाई, हुकूमत या अवाम में मंसूबे के तहत खौफ व हिरास फैलाना, जानी व माली नुकसान पहुंचाना दहशत गर्दी है। तो जानी व माली नुकसान पहुंचा, खौफ व हिरास फैलाया गया, क्योंकि जिनके साथ जाती हुई वो उस वक्त सड़क पर मौजूद थी, तो 2 लोग आए, उन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी से
کار کا شیشہ توڑا، تو میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ اس ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہونی چاہیے. میری ناقص عقل یہ کہتی ہے اور میرا مطالبہ ہے کہ اس ایف آئی آر کے اندر حدود آرڈیننس کی دفعات بھی شامل کرنی چاہیے تاکہ مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا ہو. کیونکہ اگر اسی ایف آئی آر پر کیس بنا جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور جو میرے پاس موجود ہے، اسی ایف آئی آر پر پورا کیس چلنا ہے، اور اگر یہ ایف آئی آر ہی اتنی کمزور رہی تو شاید جو آواز ہم اٹھا رہے ہیں، جس کا مطالبہ آپ اور میں کر رہے ہیں، وہ شاید کبھی پورا نہ ہو سکے. کل کو کسی اور کی خدا نخواستہ عزت یوں ہی میں تو اس کو کہوں گا کہ بھرے بازار میں لوٹ لی گئی، اور ہمیں اس پر شرمندگی ہے اور ہمیں شاید شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے. میں نے جب سٹیٹ نکالے مختلف ملکوں کے، تو جن ملکوں میں سزائے موت ہے زنا کی، وہاں سب سے کم ریپ کیسز ہوتے ہیں، جن میں چائنا ہے، جن میں افغانستان ہے، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں یو اے ای ہے، جس میں نارتھ کوریا اور مصر ہیں. اس میں سعودی عربیہ اور ایران جو کہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں سزائے موت کو، وہاں سب سے کم ہے. اور امریکہ میں سب سے زیادہ ریپ کیس ہوتے ہیں، ہر 73 سیکنڈ میں ایک ریپ کیس وہاں رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سزائیں بڑی کم ہیں، وہاں قانون مجرم کو بہت ریلیف دے رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح کا قانون جو اس ایف آئی آر میں ہے، اگر اسی طرح کی ایف آئی آر کرتی رہی، اسی طرح کی صرف دفعات لگتی رہیں جس میں جان بخشی ہو جائے گی، جس میں 10 سال کی سزا ہو جائے گی، تو شاید ہم ان کیسز کو نہ روک سکیں. لیگل پوائنٹ آف ویو کے لیے میں کو ہماری خواہش تھی، کوشش بھی ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب اگر جوائن کر چکے ہیں تو احسن کامران مرتضیٰ صاحب ہیں ساتھ؟ کامران صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر ایف آئی آر میں 2 دفعات ہیں، میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں. حبیبہ سلمان صاحبہ بھی جوائن کر چکے ہیں، سماجی کارکن. سر یہ بتائیے گا، کیا 376 اور 392 لگانے سے ان مجرموں کو، ان درندوں کو، کیا وہ سزا ہو پائے گی جس کے وہ حقدار ہیں؟ سر واقعہ ہوا ہے اس کے مطابق تو 392 لگانے سے یا 376 لگانے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. مسئلہ جو ہے یہ جان بوجھ کے خراب کیا گیا تھا. اب جو جس طرح کی سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں نا، کہ اور عجیب کہ اس کو پھانسی سرعام دے دیجئے، یہ کر دیجئے، اس کا حل موجود تھا. حل جو ہے مشرف صاحب نے اس کو خراب کیا اپنے دور میں، جب ہم لوگ سینٹ میں تھے اس وقت اس کو خراب کیا انہوں نے. اس زنا حد آرڈیننس کو انہوں نے، اس کی گریوٹی کو کم کیا، اس کے علاج کرنے کا طریقہ جو ہے نا انہوں نے اس طرح سے کر دیا کہ جس میں ممکن نہیں رہا اس میں جو ہے نا. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں جو اس کے لیے کوڑے تھے وہ ختم ہو گئے. دیکھیے اسلامی سزاؤں میں حد کا معاملہ ہے نا، اسلام نے اس کے لیے حل رکھا ہوا تھا اور رکھا ہوا ہے، مگر ہم نے جو ہے نا وہ چونکہ جو چیز اسلام کے مطابق ہوتی ہے، پھر وہ جو ہمارے لبرل بھائی اور بہنیں ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر اس کو ختم کرتے ہیں. اور پھر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے پھر وہ عجیب جو ہے نا قسم کے جو ہے نا وہ سزائیں تجویز کرتے ہیں. جب ایک اللہ نے اس کے لیے ایک چیز کی حد ہے اور اس کا ایک سزا رکھی ہوئی ہے، تو اس کا وہ معاملہ اسی طرح سے ڈیل ہونا چاہیے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے. وہ ہم اللہ کے حکم سے نکل کے جی فلاں چیز کاٹ دی جائے، فلاں چیز اس طرح سے کر دی جائے، کیمیکلی اس کو وہ کر دیا جائے، سرعام پھانسی دے دی جائے. جو ایک حد ہے اس کے لیے اس پہ حد لگائی جائے، وہ پکڑے جائیں، حد لگائی جائے. جب حد لگے گی تو معاملات آپ کے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا سر، کیوں پاکستان میں جو ریپ کے لاز ہیں 375 اور حدود آرڈیننس 1979، ان کو پڑھتے ہوئے تو ہمیں کہیں ڈیتھ پینلٹی نظر نہیں آتی سر. اس کا مطلب پاکستان کے قانون میں ریپ کی ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے، کیونکہ جو زینب کا کیس تھا اس میں تو 302 بھی استعمال ہو رہی تھی نا سر. دیکھیے اس وقت کوڑوں کی سزائیں تھی نا، تو کوڑوں کی سزائیں جو ہے نا وہ پھر کوڑوں کو پھر پیپلز پارٹی نے غیر انسانی ڈکلیئر کر دیا. اس چیز کے لیے تھی نا. کوڑے حضرت عمر اگر لگوا سکتے ہیں اپنے دور میں، اور ایون اپنے بیٹے تک کو لگوا سکتے ہیں، اور بیٹا وہ کوڑے کھاتے کھاتے مر جاتا ہے، تو پھر یہ کوڑے ہم کیوں نہیں لگوا سکتے تھے؟ وہ کوڑے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کو برے لگتے تھے. باقی جو ریمیننگ جو سیکشن 10 کا جو اس میں جو سختی تھی، وہ اس کو جو ہے وہ مشرف صاحب نے اس حد تک نرم کر دیا کہ اس معاملے کو بہت زیادہ آسان کر دیا. اور جب آسان ہو گیا تو پھر اب آپ کے سامنے ہے کہ سڑک پہ کوئی جا رہی ہے خاتون، تو اس کو جو ہے نا وہ پھر کلاشنکوف ساتھ لے کے چلنی ہوگی، ساتھ 2 گارڈ لے کے چلنے ہوں گے. ایک اور چیز کلیئر کر دیجئے کامران صاحب، ایک اور چیز کلیئر کر دیجئے سر. میں نے آپ سے پوچھنا تھا دہشت گردی کے حوالے سے، کیا دہشت گردی کی دفعات اس میں شامل ہو سکتی ہیں سر؟ سیکشن 6 میں نے دیکھا ہے، سیکشن 7 میں زیادہ دہشت گردی کو لاتے ہیں. ڈیفینیشن اس کی سیکشن 6 ہے، وہ اٹریکٹ نہیں کر رہا.
اس کو اگر کوئی انجری بھی خدا نخواستہ ہوتی تو پھر شاید ہم اس کو جو ہے نا سیکشن 6 کے ساتھ اس کو ٹیگ کر لیتے اور پھر سیکشن 7 کا ATA کا کیس بن جاتا. سر سپریم کورٹ نے جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن دی ہے، ذرا میں جلدی سے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں سر. اس میں تو ایک منصوبے کے تحت خوف و ہراس پھیلانا بھی دہشت گردی میں آتا ہے سر. وہ بہت زیادہ سٹچ کر کے لائیں نا، تو مگر اس کو یہ کویسچن آف فیکٹ بن جائے گا. کویسچن آف فیکٹ کو وہ ایویڈنس کہاں سے لائیں گے اس کے لیے؟ تو ایویڈنس وہ جب نہیں ہوگی تو اب ہم سیکشنز لگا دیں گے لوگوں کو. اس وقت ہم ٹھنڈا کر دیں گے کیونکہ یہ معاملہ تازہ ہے، مگر الٹیمیٹلی پھر وہ کورٹ سے چھٹ جائے گا، اور جب کورٹ سے چھٹ جائے گا لوگ کہیں گے کہ جی کورٹ نے اس طرح کر دیا. میں نے اگلا سوال فریم کرنا ہے، جلدی سے بتا دیجئے کیا یہ FIR ملزموں کو سزا دلوانے کے لیے ایک سالڈ پیپر ہے یا نہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے FIR صرف اس لیے ہوتی ہے ٹو سیٹ دی لا ان موشن. یہ ایک معاملے کو ایک آپ ہلانے کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد اصل چیز جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن ہے. اصل چیز ان کا پکڑا جانا ہے، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہے، پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن کے دوران ایسی ایویڈنس سالڈ ایویڈنس لانی ہے کہ وہ اس کے اوپر سزا دلائی جا سکے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو پولیس والے جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ انویسٹیگیشن میں اتنے فلاز چھوڑ جاتے ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کے، بعض اوقات جو ہے نا اپنی نااہلی کی وجہ سے، کہ وہ جب تک معاملہ کورٹ میں آتا ہے اور کسی اچھے وکیل کے سامنے آتا ہے تو کیس جو ہے نا وہ تہس نہس ہو جاتا ہے. حبیبہ صاحبہ، کامران صاحب سے ذرا لیگل اوپینین بھی لے لیا میں نے، اور جو میں نے فائنل جس نقطہ نظر پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ مجرم پکڑے بھی جاتے ہیں، یہ درندے، ان کو تو مجرم کہنا مجرموں کی توہین ہے، سزائے موت نہیں ہو سکتی. سوشل میڈیا پر اور ویسے عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سزائے موت ہونی چاہیے. اسلام بھی یہی کہتا ہے. میم ذرا آپ اس پہ اپنا کامنٹ کر دیجئے. جی دیکھیں، جہاں تک ہم اس کیس کو کمپیئر کر رہے ہیں اس بچی کے ساتھ جس بچی کا ریپ کے ساتھ قتل ہوا تھا، تو جو کامران صاحب بتا رہے ہیں میں اسی کی ایکسٹینشن بتا دوں کہ جہاں پہ قانون لاگو ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی دیکھی جاتی ہے کہ کوئی باڈی پہ زخم ہے، کتنے سٹیچز آئی ہیں، کیونکہ اس کے بھی جو سبجیکٹیو جو بھی چیزیں ہیں ان کو آبجیکٹیفائی کرنے کے لیے کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اب جو کرنٹ سچویشن ہے، یہ سروائیور ہیں، یہ ان کو جو ہے لکیلی یہ بچ گئی ہیں، ان کو قتل نہیں کیا گیا. سو جتنا جرم جو ہے وہ مزید ہینیس ہوتا جائے گا کہ آپ جو ہے نا ریپ کے ساتھ قتل بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ لیٹ سے یا پھر اور بہت کچھ جو ہے نا فزیکل ابیوز ہے، تو اس طرح سے وہ جو جتنے بھی ان کے جو آرٹیکلز ہیں اس کی امپلیکیشن ہوتی ہیں. جہاں تک ہم نے چائلڈ سیکچول ابیوز کیسز کے اندر جو ہے جتنی ہماری انفارمیشن ہے، نالج ہے، وہ اس طرح سے ہے. جہاں تک سزا کی بات ہے وہ یہ ہم بہت ہی جذباتی قوم ہے. اب دیکھیے گا 2 ہفتے بعد ایک اور کیس آئے گا اور ہم پھر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اس کیس کو بالکل آرام سے بھول جائیں گے. بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں اور یہ کبھی ہمیں ابھی اس وقت اب ہم سرپرائز نہیں ہوتے جب اس طرح کے کیسز آتی ہیں. تو جو بات ہے وہ اصل یہ ہے کہ ہمیں ہم یا تو پھر کہتے ہیں کہ یا تو گھر سے ہی نہ نکلیں یا پھر سزا دیں. اس کے بیچ میں کیا ہے؟ اس کے بیچ میں یہ ہے کہ کیا سسٹمز ہیں کہ آپ تک جو ہے جو پروٹیکشن والے ہیں، جو پروٹیکشن دینے والے ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، اس کی سرویلنس کتنے پیریوڈیکل ہوتی ہیں ایسے علاقوں سے جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کسی ویسے ہی اگر لیٹ سے یہ تو بہت ہی ہینیس کرائم ہو گیا، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، اور جہاں پہ ہم موٹر وے کے بارے میں بہت زیادہ اشتہارات سنتے ہیں، یہ بہت سیف ہیں، بہت اچھا ہے، آپ بلا جھجک یہاں سفر کریں. آپ پہلے ہی جو ہے نا ایڈز لگا دیتے ہو کہ یہ جو ہے نا اس سے سیف کوئی چیز پاکستان تو چھوڑے پوری دنیا میں نہیں. سو جو پروٹیکشن کو انشور کرنے کا عمل ہے وہاں پہ بھی جب آ کے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا حبیبہ صاحبہ وہ پروٹیکشن انشورمنٹ کی بات تو کر دی CCPO لاہور نے. کرن صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. جو پروٹیکشن کی بات حبیبہ کر رہی ہیں وہ تو CCPO لاہور نے کہہ دیا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ رات کو نہ نکلیں تو گاڑی ضرور چیک کریں، اور اگر کہیں جا رہی ہوں تو رستہ وہ اختیار کریں جہاں خطرہ نہ ہو. مطلب یہ سب سننے کے بعد تو لگتا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں مجرموں کے سامنے. میں السلام علیکم آپ تمام لوگوں کو، جتنے بھی مہمان آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی. جب CCPO صاحب نے یہ بات کی ہے نا عدنان، تو اس کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے اپنی بات میں کمی بیشی کر دی. ان کو اپنی بات مکمل کرنی چاہیے تھی، یا پھر خواتین کے لیے اس ملک میں اس معاشرے کے اندر رولز بن جانے چاہیے. یہ تو انہوں نے صرف ایک خاتون کی بات کی ہے کہ اس کو رات کو 2 بجے نہیں نکلنا چاہیے تھا.
میں تو کہتی ہوں جو 5 سال کی بچی جس کا ریپ ہوا اس کے بعد اس کو جلا دیا, اس کے لیے بھی رولز ہونے چاہیے تھے کہ بیٹا اگر تم 5 سال کی بچی ہو تو تم اپنی ماں کی گود سے مت اترنا. اگر تم عورت ہو کے مر جاتی ہو تو قبر کے اندر جاؤ تو اس کے لیے بھی سوچ سمجھ کے جانا, کیونکہ یہاں پر تو وہ درندے ہیں جو قبر کے اندر جو عورت ہوتی ہے اس کو بھی نکال کر کیا کرتے ہیں یہ میں بھی جانتی ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. ایسی خبریں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. شرم آنی چاہیے ہمارے یہ CCPO صاحب سے لے کر اس طرح کے ادارے کے ہر اس شخص کو جو یہ سوچ رکھا ہوا ہے. عدنان, آپ یقین کیجئے کل سے میں کس قسم کے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ رہی ہوں, میری آپ کی اس وقت ہر کیا پاکستانی. ہم کہہ سکتے ہیں کسی کی رسپانسبلٹی ہے, یا ہم CCO صاحب کی طرح یہ سمجھ لیں کہ بس جی ہو گیا, یہ واقعہ ہونا تھا بس ہو گیا, کسی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے اس میں؟ میں آپ کو یہی بات آگے کرنے جا رہی ہوں کہ کل سے میں ذہنی طور پر اسی وجہ سے مایوسی کا شکار ہوں کہ میری آپ کی پاکستان میں ہر انسان کی اس وقت مینٹالٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو واقعہ ہو گیا اس کو سزا ہو, اس کو ایسی سزا ہو کہ آگے جو لوگ سوچتے بھی ہو نا ایسی چیزیں, ان کے بھی دلوں میں خوف ہو. وہ خوف کیسے پیدا ہوگا کہ پروسیکیوشن بہتر ہوگی, پولیس کی جانب سے آن ٹائم کام کیا جائے گا, پروسیکیوشن ہوگی, عدالت میں وہ مجرم جائے گا, اس کو سزا ہوگی, ہینگ ہوگا, یہ تب معاملات رکیں گے. لیکن یہاں پر تو ایک الگ ڈیبیٹ چل رہی ہے. میں حیران ہوں ہمارے اس معاشرے کے اندر وہ لوگ بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں جو یہ سوالات CCPO صاحب کی مینٹالٹی والے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ رات کو 2 بجے وہ خاتون نکلی کیوں تھی, نئی ہونڈا سیوک کا پیٹرول کیسے ختم ہو گیا تھا. یہ مینٹالٹی ہمارے پاس ایگزسٹ کرتی ہے. یہ صرف CCPO لاہور کی نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں مینٹالٹی CCPO لاہور کی نہیں ہے, سب کی ہے. یہ CCPO لاہور کی مینٹالٹی کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کے اندر لوگوں کی بھی یہ مینٹالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. سر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں, مجھے سوشل میڈیا پر وہ اسٹیٹمنٹ نظر آ رہے ہیں, مجھے سوشل میڈیا پر میرے ٹویٹر ہینڈل پر مجھے آ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس طرح کے کپڑے پہن کر TV پہ آن ایئر آئیں گی تب تو یہ ریپ ہوں گے. یعنی کہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریپ ہو رہے ہیں تو اس میں TV پر آنے والی عورت کی یہ بے حیائی ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کیوں رہی ہے, یہ ریپ ہو کیوں رہا ہے. یہ ہماری مینٹالٹی کا مسئلہ ہو گیا ہے, یہ ہمارے پورے بالکل ٹھیک ہے حبیبہ, یہ سوسائٹی کا پرابلم ہے. اور میں ایگری کر رہا ہوں کرن صاحبہ کی بات سے کہ جس کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے ہم اس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تمہارا قصور ہے, تم نے فالو نہیں کی. اس ملک میں رہنے کے لیے, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے کے لیے جو مذہب ہے, انسانیت کا مذہب ہے, اس مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ رہنے کے لیے تمہیں کچھ رولز کو فالو کرنا تھا, تبھی اس معاشرے میں رہنا تھا. تو وہ تم نے فالو نہیں کیا, لہذا تم ہی قصوروار ہو. یہ تو بڑے مضبوط پیروکار ہو گئے جن کی ایمان جو ہے وہ خاتون کی سلیو چھوٹے ہونے سے یہ جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے. یہ تو بڑے مضبوط جو ہے قلعہ ہے اسلام کا کہ جہاں کے مرد جو ہیں وہ ایک خاتون کے دوپٹہ سرکنے سے جو ہے خراب ہو رہا ہے. اور یہ تو ایک عالی شان جو ہے, یہ ایک مثال ہونی چاہیے تمام باقی اسلامی ممالک کے لیے کہ جہاں کے مرد اتنے ایماندار ہیں کہ وہ جہاں جو ہے اکیلی عورت دیکھیں تو وہیں ان کی پاور جو ہے اندر سے جنریٹ ہو جائیں کہ وہ یہیں پہ اپنی پاور مینیفیسٹیشن کریں. یہ انتہائی شرم کا معاملہ ہے اور یہ انتہائی ایک سوسائٹی کے اندر غلاظت کا معاملہ ہے کہ آپ کی گند اتنی اوپر ہے, اتنا باہر ہے کہ ایک چٹکی میں آپ جو ہے کسی بھی میڈیا چینل کے اوپر آپ ایون دن دھاڑے آپ جو ہے نا ایک ایسے موٹر وے کے اوپر جو سرویلنس میں ایٹ لیسٹ کیمراز کے اندر ہیں, جو اگر ہمارے سیکیورٹی اہلکار سو رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی خوف نہیں رہتا, اور اتنے جو ہے یہ مضبوط قسم کے مسلمان ہیں. ایک بریک لے رہا ہوں ناظرین, اور بریک کے بعد ڈسکس کروں گا گزشتہ 5 سالوں میں لگ بھگ کیسز اور سزا کس کو ہوئی, کتنوں کو ہوئی. چند لوگ ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, تو بہت سارے 98% لوگ بچ جاتے ہیں. یہ قانون ہے اس ملک کا. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. سارا زمان صاحبہ نے جوائن کیا. سارا صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. CCPO لاہور یہ کہتے ہیں اور پبلک پرسپشن بھی یہی ہے. کرن ناز صاحبہ بھی ابھی بات کر رہی تھی اسی پہ کہ رات کو نہیں نکلیے گا باہر تو آپ کے ساتھ ریپ نہیں ہوگا, آپ کی گاڑی میں پیٹرول ہونا چاہیے, آپ سنسان رستہ مت اختیار کریں. مطلب جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اسی کو احتیاط کرنی ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہے ہمارا سسٹم. سارا صاحبہ جی, یہ تو بہت پرانی باتیں ہو گئیں, اور یہ باتیں سنتے سنتے جو ہے وہ میرے خیال سے 1.5 دہائی تو گزر چکی ہے.
مجھے اپنے جو کام میں کرتی ہوں اور جتنے فیملیز کے ساتھ اور وکٹمز اور سروائیورس کے ساتھ کام کیا اتنے سالوں، تو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. آپ کو اگر یاد ہو، کراچی میں کھڈا مارکیٹ میں کیس ہوا تھا، عورت پارلر سے نکلی تھی تو کہا تھا کہ یہ رات میں کیوں نکلی تھی. جب مزار قائد کا کیس ہوا تھا، وہ لڑکی بچھڑ گئی تھی فیملی سے تو کہا تھا کہ وہ اکیلے اندر کیوں چلی گئی پبلک پلیس میں. اسی طرح سے ڈی ایچ اے میں ایک چھوٹی گاڑی کو ٹکر مار کے عورتوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے، 2 بہنوں کو، ان کے ساتھ زیادتی کی تو کہا تھا وہ کیوں نکلی ہوئی ہیں. تو مطلب بہانے سے آپ بلیم جو ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں فرام دی اکیوزڈ، جس کے اوپر الزام ہے کہ جرم جس نے کیا ہے اس کو شفٹ کر دیتے ہیں آپ جس کے اوپر جبر ہوا ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے. تو یہ بڑی کنوینئنٹ چیزیں ہیں اور یہ ہمارے سسٹم میں ایک کلچر ہے، پرویسو کلچر ہے. یہ کسی ایک پولیس آفیسر کی بات نہیں ہے، آپ کا پورا سسٹم میں وہی چیز ایکو کرتی ہے ہر جگہ، ہر لیول پہ. آپ میڈیکل لیگل میں جائیں آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، آپ کورٹس میں جائیں وہاں آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اور بہت ساری یہ باتیں جو ہیں وہ اب قوانین کے برعکس ہیں، لیکن پھر بھی وہ کلچر کو ہم ڈسلوج نہیں کر پائے ہیں، اس کو چینج نہیں کر پائے ہیں. قوانین البتہ ہم نے کافی چینج کر لیے ہیں. اب تو قانون میں یہ بھی ہے کہ کوئی اگر پولیس آفیسر یا کوئی بھی آفیسر آف دا لا وہ انٹینشنلی جیپرڈائز کرتا ہے یا آپ کے انویسٹیگیشن میں کوئی بائس انٹروڈیوس کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز کرتا ہے اس کو ہیمپر کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کو، تو 3 سال تک اس کو جیل ہو سکتی ہے. نہیں اور سارا یہ صاحبہ، کہنا بڑی کہ یہ معذرت، انہوں نے قطع کلامی کوئی کی معافی illegal- چاہوں گا آپ سے سارا صاحبہ. بڑی اچھی بات ہے، آپ قانون کے حق میں بات کر رہی ہیں. قانون اچھا ہوگا اس ملک کے اندر. مطلب میں تو تب اس کو بہتر سمجھوں گا جب کیسز میں کمی آئے گی. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، معصوم بچے، ینگ لڑکے محفوظ ہوں گے. وہ تو نہیں ہے محفوظ. کیسز 5 سال میں 15,000 رپورٹڈ کیس ہیں. میرا مطلب اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے، آپ جیسے کام کرنے والوں سے میں پوچھوں گا تو وہ کہے گا بھائی 15,000 5 سال میں رپورٹ ہو رہے ہیں، ایکچولی تو 50,000 سے زیادہ ہیں. تو کیسے میں کہہ دوں کہ دیکھیے قانون یہ رپورٹڈ نمبرز جو ہے نا یہ تھوڑے سے ڈسیپٹیو بھی ہوتے ہیں. ان کے اوپر مطلب یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک اس میں یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ اب رپورٹنگ بڑھ رہی ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے. یہ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کوئی جرم جو کہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، کوئی نیا یہ کوئی سلسلہ چلا ہے. یہ بہت پرانا سلسلہ ہے، کوئی نئی باتیں نہیں ہو رہی ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں. تبادلے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، وہ ایک سرکٹ کر کے واپس گھوم کے ٹرانسفر ہو کے آ جاتے ہیں. سسٹم وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے. قانون جو ہے وہ اب میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارا اتنا مسئلہ رہا ہی نہیں ہے. قوانین تو عورتوں کی اتنی مطلب ان کی جدوجہد اور لوگوں کی الائز کی تھی جدوجہد سے قوانین بدلے گئے ہیں، لیکن قوانین تو جب افیکٹو ہے نا، جب ان کا نفاذ ہو. اگر آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا لیگل ہے اور کیا انلیگل ہے، یا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ایک شک جو ہے وہ قانون میں موجود ہے جو کہ تحفظ دیتی ہے، تحفظ دینے کے لیے بنائی گئی ہے، اور آپ اس کو بائی پاس کر دیں اور یہ کہیں کہ نہیں جی کوئی انلیگل کام تو نہیں کیا گیا، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ پورے سسٹم کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مجھے جوائن کیا ہے بشریٰ انصاری صاحبہ نے، سینئر آرٹسٹ ہیں پاکستان کی. بشریٰ صاحبہ بہت شکریہ میم وقت دینے کے لیے. بڑی عجیب سی بات ہے، ہم کل سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین سے بیٹھے ہوئے، آج کے اخبارات بھی بھرے پڑے ہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، اس سوسائٹی میں نہ بچے محفوظ ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں، نہ اسکول گوئنگ کالج گوئنگ لڑکیاں محفوظ ہیں. مطلب یہ کس طرح کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے؟ کون رسپانسیبل ہے؟ کب یہاں لڑکیاں عورتیں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں گی؟ دیکھیے یہ قانون اور اس کا نفاذ اور یہ سب چیزیں تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اور ہم سنتے ہی رہیں گے. میرا تو سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے کہ ان کو پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے، ان کو اذیتناک زندگی کی سزا ہونی چاہیے. ان کو نہ مرد بنایا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں. آئی مے ساؤنڈ ویری ہارش بٹ دس از اے ریالٹی. تو ہی عبرتناک یہ ماحول بنے گا جس سے کسی کو تھوڑا سا خوف پیدا ہوگا. پھانسی تو 2 منٹ میں آپ کو اگلے جہان پہنچا دیتی ہے. میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا بشریٰ میم، لیکن پھانسی کی بھی سزا نہیں ہے پاکستان کے قانون میں. جو ایف آئی آر کٹی ہے اس میں 2 سیکشن لگے ہیں، 375 اور 392، دونوں ہی پھانسی کے نہیں ہیں. بس میکسیمم 14 سال سزا ہوگی موٹر وے والے جو درندے ہیں ان کو. 14 سال میں سے آپ نکال لیں، ان کے رات نکال لیں تو شاید 8 سال میں وہ باہر آ جائیں گے، اور پھر وہ اسی طرح کریں گے جیسے کہ مری ہوئی لڑکیاں کے قبروں میں سے نکال کے جو بندہ ان کے ساتھ جو گڑبڑ کر رہا تھا، جھوٹ میں دہرانا نہیں چاہتی، اس کے بارے میں جو قانون ہے وہ قبر کی بے حرمتی کا ہے اور وہ 1.5 سال کی جیل ہے. وہ آج کراچی کے کسی قبرستان سے جب پکڑا جائے گا چھوٹ کے وہ کہیں حیدرآباد چلا جائے گا، پھر وہ بھاولپور چلا جائے گا،
بھائی اس چیز کو عبرتناک بنائیے, خدا کے واسطے بس کر دیجئے. مری ہوئی عورتیں, اچھا عورتیں تو چلو اپنی جگہ وہ تو ہو ہی رہی ہیں, بچیاں 5 سال کی, 5 سال کا لڑکا بھی محفوظ نہیں ہے, تو کیا وہ لڑکا جینز پہن کے جا رہا تھا بغیر دوپٹے کے تھا, یا اس نے نیل پالش لگائی ہوئی تھی, یا وہ جو 12 سال کا بچہ جس کو مار کے کھیتوں میں پھینک دیا تھا پھر اس کو کتوں نے کھا لیا تھا, کیا وہ بچہ فیشنیبل تھا, یا اس نے شلوار قمیض پہنا ہوا تھا, یا پتلون. مطلب یہ مائنڈ سیٹ ایکچولی کمزور کے اوپر حملہ کرنا, کمزور کو تباہ کرنا از اے مائنڈ سیٹ. اس کی سزا پھانسی نہیں ہونی چاہیے. میں تو پھانسی سے آگے جا رہی ہوں, یہ تو پتہ نہیں آپ مجھے کیا ہی بتا رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں پھانسی تو کوئی سزا ہی نہیں ہے, پھانسی تو آپ کو 10 سیکنڈ میں فارغ کر دیتی ہے. ان کو وہ اذیتناک سزا دیں جیسے ایسڈ پھینکتے ہیں جب یہ لڑکیوں کے چہروں پر, وہ پوری زندگی تڑپتی ہیں, اپنے آپ کو روز شیشے میں دیکھ کے مرتی ہیں. اور جو لڑکیاں ریپ ہوتی ہیں, جو بچے ریپ ہوتے ہیں, جن کے بچے ریپ ہوتے ہیں, جو روزانہ مرتے جیتے ہیں, ان کو زندہ رکھنا ہے, ان کو زندہ رکھیں, ان کی ٹانگیں اور ہاتھ توڑ کے ان کے چہرے مسخ کر دیں, یہ زندہ رہیں, ان کو نہ مرد بنائیں. یہ میں بہت ہارش بات کر رہی ہوں, لیکن یہ کریں تب جا کے شاید خوف پیدا ہوگا, ورنہ یہ الجھانے والے قانون, یہ الجھانے والی شکیں, فلانی دفعہ تو فلانی دفعہ, ان ساری دفعات کو دفع کر دیں. ہماری زندگی برباد ہو گئی, ہمارے سر سے پانی اٹھ چلا گیا ان دفعات کی وجہ سے. یہ قانونی جو چکر بازیاں ہیں نا, ہم ان سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے. ایک ہی قانون بنائیں, ان کی اذیتناک زندگی, یہ قانون بنا دیں خدا کے واسطے, اگر کوئی بنا سکتا ہے تو. بس, اور میری کوئی ڈیمانڈ نہیں. بشرا صاحبہ نے جو بات اٹھائی ہے بڑی مجھے تو اس لیے ویلڈ لگتی ہے کہ ہر سال ریپ کیسز ہو رہے ہوتے ہیں, ہر سال معصوم بچیاں, معصوم بچے, میری بہنیں, 3 بچوں کی مائیں, یہ ایک معمول بن گیا. آپ اخبار, میں تو ترس گیا ہوں اس اخبار کو پڑھنے میں جہاں ریپ کا واقعہ نہیں لکھا ہوتا. کہیں نہ کہیں تو کمی رہ گئی ہے, اور وہ شاید قانون اتنے سافٹ ہیں کہ مجرم بچ نکلتے ہیں, اور جو متاثرین ہوتے ہیں وہ بیچارے, ان کو جینا ان کے لیے دوبر ہو جاتا ہے. تو جو بشرا صاحبہ فرما رہی ہیں وہ کوئی غلط نہیں ہے. اسلام کی اگر سزائیں آپ پڑھیں تو وہ ایسی ہیں جو بشرا میم فرما رہی ہیں. اس میں میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گی. میں حبیبہ صاحبہ سے, سارا صاحبہ, حبیبہ صاحبہ سے میں آتا ہوں آپ کی تھوڑی دیر پہلے جو ہے, جی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ابھی ڈسکشن چلی تھی کہ جو ویمن جو پروٹیکشن ریلیٹڈ لاز ہیں, یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر جہاں پروجیکٹ آ گیا نیا, اور اس میں جو ہے نا ہراسمنٹ میں فلانا شک میں چینج کر لو, فلانا شک میں چینجز کر لو, فلانا ایڈ کر لو, فلانا کم کر لو. سو ہمارا پاکستان جو ہے اٹ ہیز بیکم اے گریو یارڈ آف لاز. اتنے قوانین بن گئی ہیں کہ ان کے بیچ لوپ ہولز آرام سے بنتے جا رہے ہیں, اور چوائسز بن گئی ہیں تقریباً آپ کے ہیں. اور ان میں سے اب جو پروونسز کو, یہ جو ہیومن رائٹس اب پروونشل سبجیکٹ بن چکا ہے, تو اس میں جو ہے پروونسز میں ابھی ویرڈ ایک آپ دیکھیں گے کہ کچھ پروونسز کے جو پالیسیز ہیں, لاز ہیں, وہ اور طرح کے, اور کچھ پروونسز کے اور ہیں. کچھ پروونسز کے جو تال میل ملتے ہی نہیں کسی بھی قانون کا, اور کچھ پروونسز ایسے ہیں جن میں مجھے اس چیز کا جو ہے ایکسپیرینس رہی کہ میں ایک بیرسٹر صاحبہ ہے, ان کے ساتھ میں نے پرو ویمن لاز کو جو ہے نا دیکھا کہ کس طریقے سے یہ آپریٹ کرتی ہیں. جہاں تک بشرا صاحبہ کی بات ہے, وہ اس معاشرے کے لیے کہہ رہی ہیں جو سمم بکمم ہے, یعنی کہ جو نہ قانون جانتی ہے, نہ سمجھتی ہے, اور نہ ہی جو ہے ایک انسانی معاشرے کی سینس رکھتی ہیں. یہ ایک جو ہے اس وقت یہ ہر بندے کا ایک احساس ہے, ایک انزائٹی ہے جو ہمارے اندر, ہم سب کے اندر آ رہا ہے. وہ غصہ ہے جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں. کل رات میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اپنے بچوں کے ساتھ جہاں جاؤں, ڈرائیو پہ گئی ہوں, واک پہ گئی ہوں, یہ ریالٹی بھی تو ہے نا. اگر قانون واقعی سخت ہوتے, میں نے آپ کو یہ بتا دیا ریالٹی ہے, یہ ریالٹی دیکھیں جو ہم محسوس کر رہے ہیں, جو ہم احساس کر رہے ہیں اس وقت, جو کہ ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے سوچیں, تو یہ ہماری فیلنگز آ رہی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. مگر جہاں پہ آپ جنرلی اوور آل دیکھیں کہ مسئلہ ایکچولی ہے کہاں, کہ جو آپ کی ناخواندہ لوگ ہیں ان تک آپ نے کیا اہتمام کیا ہے, جو ایگزسٹنگ لاز ہے, جو چلے ٹوٹی پھوٹی لاز ہے, ان کو پہنچانے کا کیا اہتمام کیا ہے. آپ کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, آپ کی ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کیا کرتی رہ رہی ہے, کیا ان کی تعیناتی کے بعد مزید کیا بجٹری جو ایلوکیشن. ایک بریک پہ جا رہا ہوں, لیکن پوائنٹ بڑا انصاری صاحبہ نے اٹھایا ہے کہ قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے, اور سخت قوانین ہونے چاہیے. کیونکہ جن ملکوں میں, ایران اور سعودی عرب جیسے ملک, جہاں سزائے موت دے دی جاتی ہے بغیر کسی بیل کے, بغیر کسی لمبے ٹرائل کے, بغیر کسی قانونی پروٹیکشن کے, مجرم کو دیے فوراً ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے, تو وہاں ریپ کی شرح بھی کم ہے. تو کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو ہے اس کا. ایک بریک کے بعد سارا صاحبہ سے اور بشرا انصاری صاحبہ سے پوچھوں گا, بریک لینے لیں.
वेलकम बैक। सारा साहबा, जो 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 सजाएं बुशरा अंसारी साहबा हाईलाइट कर रही हैं, कह रही हैं कि ऐसा होना चाहिए, मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन यही है कि ऐसा ही होगा तो तभी कम होगा, क्योंकि कानून में जो पकड़े जाते हैं वो भी बेल लेके चले जाते हैं, और 4 साल बाद 3 साल बाद जो विक्टिम है उनके घर वालों से किसी भी तरह की सेटलमेंट करके वो केस ही खत्म हो जाता है। और पिछले 5 सालों में आप मुझे बताइए, गिने चुने लोग हैं जो जेल की सलाखों के पीछे गए, बाकी तो सब बाहर फिर रहे हैं। सही है। देखिए, इसमें मैं कुछ वजाहत करना चाहूंगी, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम। बुशरा साहब जरा सुन लीजिएगा, क्योंकि आपका पॉइंट है ये। बुशरा साहबा जी जी। जहाँ तक के देखें फ़र्क है लॉ में, जो रेप की मैक्सिमम सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जो गैंग रेप की मैक्सिमम सज़ा है वो डेथ पेनल्टी ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है हमारे पास। और आपका गैंग रेप के जो ऑफेंस है वो एंटी टेररिज्म लॉज के अंदर भी आता है, क्योंकि लोगों में टेररिज्म फैलता है जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कानून में मौजूद नहीं। सबसे पहले तो ये करेक्शन हम लोग कर लें कि हमारे पास इनेबलिंग क़वानीन नहीं है, हमारे पास हैं क़वानीन, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि आपकी कोई साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास ऐसा मौजूद नहीं है कि अगर आप इबरतनाक सज़ा देंगे तो जुर्म रुक जाएगा। बल्कि उसके बरक्स होता ये है कि जब जुर्म की सज़ा इतनी ऊंची कर दी जाए तो उसी हिसाब से फिर बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि ये साबित करना कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो और मुश्किल हो जाता है। जजेस और लॉयर्स और ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जजेस, कि इसकी जो सज़ा बनती है हमें एक एक चीज़ को नाप तोल के देखना पड़ेगा कि जैसा कहा जा रहा है विक्टिम या सर्वाइवर की तरफ से, वो बिल्कुल उसमें जरा भी रत्ती बराबर डीएनए शक की रिपोर्ट तो यही गुंजाइश नहीं बताती है ना, जो बात आप उठा रही हैं। डीएनए रिपोर्ट तो एग्जैक्ट बताती है कि किस नौयत का रेप हुआ था मैम। नहीं, देखिए डीएनए आपको सिर्फ बताएगा, आपको 72 आवर्स में बताएगा कि किसने किया है या कौन मुलव्विस था, ठीक है। डीएनए अलग चीज है, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन अलग चीज है, फोरेंसिक पूरी इन्वेस्टिगेशन ये अलग चीज है। ये सारे आपके पैरेलल सिस्टम्स हैं। ये कह रही हैं, जो बुशरा अंसारी साहबा कह रही हैं वो इम्प्लीमेंटेड नहीं हो सकता इस सोसाइटी के अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि वो इम्प्लीमेंट, मेरा ख्याल से, देखिए मेरा ये पर्सनल राय है, और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये यकीन नहीं करते कि कैपिटल पनिशमेंट देने से, सजाए मौत देने से ये जुर्म रुक जाएगा। मसला हमारा बिल्कुल ठीक है। बुशरा अंसारी साहबा एक कमेंट कर दीजिए, आपने उठाई थी ये बात कि सजाए मौत और सख्त सजाएं होनी चाहिए, लेकिन सारा साहबा फरमा रही है कि सख्त सजाएं देने से जरूरी नहीं कि जुर्म रुक जाए, बर्डन ऑफ प्रूफ बढ़ जाता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कानूनी अवेयरनेस मुझसे कहीं ज्यादा होगी आपको, लेकिन मैं ये समझती हूँ आप और हम सब लोग एक बहुत बड़े जज्बाती टर्मोइल से गुजर रहे हैं, और गुजरते गुजरते हम पागल होने वाले हैं। मगर आप एक छोटी सी बात ये देखिए कि सऊदी अरब में जो कवानीन है उसमें जब वो गर्दन उड़ा देते हैं, और वो अच्छा ही करते हैं, चोरी में हाथ काट देते हैं, उससे कितनी चीजों से, अगर आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, इज्जत के बदले इज्जत, ये चीजें हमारे पास हमारे दीन के मुताबिक है। तो हमारे लॉज में कोई अमेंडमेंट्स क्यों नहीं हो सकती? एक बात। दूसरी बात ये कि इन ही पेचीदगियों और दाव पेच की वजह से बहुत से लोग इस वक्त भी जिंदा हैं। वो सियालकोट के बच्चे मैं आज तक नहीं भूली हूँ जिनको सड़कों पे जिबा किया था, और उनके वो लोग कुछ पकड़े भी गए थे तो वो जेल में होंगे, आजकल तो वो छूट भी गए होंगे, अभी किसी की शादी भी हो रही होगी, वो जिंदा होंगे, क्योंकि वो एक मजमे ने बलवा किया था और उसमें कुछ किसी को 10 साल, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 1 साल। मैं समझती हूँ कि जो चीजें इतने लोगों ने देखी हैं और इतने लोगों ने उसको अपनी आंखों से देखा, पूरे भरे बाजार ने देखा है, या जैसे ये खातून की चीजें, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं, वो झूठ तो नहीं बोल रही है, वो ये इतना साबित करना मुश्किल नहीं है कि अब जज जो है वो इस कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाए कि हमें इनको बहुत ज्यादा करना पड़ेगी तफ्तीश। तो भाई करें तफ्तीश, इससे क्यों डरे हम? इससे क्यों डरे कि हमें सजा इतनी ऊपर ले जाने की वजह से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा? वी हैव टू चेंज the laws, we need to change the laws now, because अगर जब तक हम सारा साहब जल्दी से कमेंट करना चाह रही हैं, बुशरा साहब जल्दी से। सारा साहब 1 मिनट। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि कानून में मौजूद है मैक्सिमम पनिशमेंट गैंग रेप की, मौजूद है। रेप की नहीं है सारा साहब, रेप की नहीं है, गैंग रेप की है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है जी। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल में खत्म हो जाती है, मतलब जो उसने किया उसको मैक्सिमम 14 साल सजा दो और छोड़ दो। हशाम साहब देखिए, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो नौबत आती ही नहीं है, ठीक है। आपका कितने केसेस हैं जिसमें कच्चा पर्चा एफआईआर में कन्वर्ट होता है? कितने ऐसे मेडिको लीगल रिपोर्ट्स हैं जो कि एफआईआर को सपोर्ट करते हैं? कितने केसेस में एक्चुअली चालान पेश होता है? नहीं होता ना, यही तो कह रहा हूँ कि उसकी रेशो बहुत कम है। केस चल जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ड्यू प्रोसेस छोड़ दें।